अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबरें दे रहे हैं उनमें एक खबर तो यह है कि क्या अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी कोई तस्वीरें बाहर आ गई हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है, ये हम आपको बताएंगे। अ, इसी तरह हम आपको ये भी आज बताएंगे कि अब खबरें आ रही हैं कि वज़ीर इमरान खान उलमा कराम से किस गारंटी का मुतालबा करते रहे, उलमा कराम ने क्या जवाब दिया, और तहरीक लब्बैक को रेमन डेविस से कंपेयर किया जाता रहा, जबकि जो रियासत के पुलिस एहलकार शहीद हुए उनको आम मकतूलीन की तरह पैसे देकर साइड लाइन करने पर भी बातें की जाती रहीं। और इस मुआहदे में किसका किरदार है, अब वो किरदार भी सामने आया है। और अब एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो हम आपको बताएंगे कि जो DGISI हैं उनका नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने $3 अरब लेकर किया है। ये भी एक दिलचस्प खबर है, हम आपको ये सब कुछ आज बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं तहरीक लब्बैक के। हम ताज़ा ज़ख्म खोर्दा हैं ये मुल्क, तो उसी से बात का आगाज़ कर लेते हैं। अब ये सामने आ रहा है कि जो उलमा कराम से जो वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द की मुलाकात हुई उसमें कि एक रुकन साहबज़ादा अबुल खैर आज़ाद ज़ुबैर जो हैं उन्होंने अब मीडिया से ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू में बताया है कि जो वफ़द मिला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उसने साद रिजवी जो TLP के सरबराह हैं उनसे मुज़ाकरात में नहीं हिस्सा लिया। और ये हिस्सा इसलिए नहीं लिया, कहते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया कि आप लोग गारंटी देंगे साद रिजवी की कि TLP वाले दोबारा सड़कों पर नहीं आएंगे। ये मेरे दौर में 6 दफ़ा सड़क पे आ चुके हैं, ये आप गारंटी देंगे 7वीं दफ़ा नहीं आएंगे। तो उस पर कहते हैं कि वफद ने कहा कि हम इसकी कैसे गारंटी दे सकते हैं, साद रिजवी की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, TLP की हम गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें सीज फायर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कोशिश कर सकते हैं, गारंटी हम नहीं साद रिजवी की देंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारी उसके बाद मुलाकात सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से भी करवाई गई, बल्कि उससे पहले करवाई गई। तो वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब की वजह से आप माशाल्लाह इससे विजन पर पहुंचिए। जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वहां पर वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी वो पुलिस में बड़ी रिजनमेंट है कि हमारे एहलकार शहीद होते हैं और आप जाके TLP के आगे हथियार डाल देते हैं। एक न्यूक्लियर रियासत TLP के आगे हथियार डालती है, जिनको भारतीय एजेंट कहा जाता है उनके आगे हथियार डालती है। तो उस पर कहते हैं कि मैंने उनको, अबुल खैर ज़ुबैर साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, रेमन डेविस के भी तो ने भी जिनको कत्ल किया था उनको हमने दियत दी थी ना, तो इनको भी दियत दें, बात ख़त्म करें। तो कहते हैं सदर मुमलिकत तजवीज़ से आप सुनिए कि बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इनको पुलिस एहलकारों को पैसे देते हैं और जान छुट देगी। वो कहते हैं आप ये तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म को जाके मुलाकात में दीजिएगा। तब आप अंदाज़ा लगाइए विजन का, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के विजन का अंदाज़ा लगाइए कि वो रियासत के जो अहलकार हैं अपनी जिम्मेदारियां अदा करते, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म के रियासत की रिट पर अमल दरामद किया जाएगा, पर अमल करते हुए शहीद किए गए, और ये कह रहे हैं उनको रेमन डेविस की तरह पैसे देके उनसे जान छुड़वाएं। इतना सस्ता खून है हमारे पुलिस एहलकारों का। हमारी माओं के बेटे, ये बावर्दी बेटे इतने सस्ते हैं, इनके अहले खाना इतने सस्ते हैं कि आप उनको पैसे दें और साइड पर करें। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है इस मुल्क में। फिर जो अबुल खैर आज़ाद साहब ने एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जिस वफद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, सदर ममलिकत से मुलाकात की, उसमें मुफ्ती मुनीब शामिल ही नहीं थे जिन्होंने अब ये मुआहदा करवाया है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीब ने किसी और आला शख्सियत के जरिए रब्ता करके किरदार अदा करने की पेशकश की और किरदार अदा किया।
اب وہ اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کے ساتھ پکچر بھی آئی ہے، اس میں سیلانی ٹرسٹ والے مولانا بشیر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان مولانا بشیر نے اب یہ بھی انکشاف بھی کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے کہ جو اس سے پہلے بہرحال ایک اور بھی چیز ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کل پریس کانفرنس میں ہماری خبر کنفرم کی جو اسد طور انسنسر نے آپ کو دی تھی کہ جب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تو اس میں کہا گیا، زور دیا گیا کہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، آپ کو بات چیت کر کے صلح صفائی سے معاملہ نمٹانا ہوگا. ہم نے آپ کو بتایا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات وزیر عمران خان کو بتائی ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ صلح صفائی سے معاملہ طے کریں. 2017 میں بھی یہی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، اس وقت کی منتخب حکومت جس میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تب بھی فوج نے طاقت کے استعمال سے انکار کیا تھا، اب بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ صلح صفائی سے معاملہ حل کریں. یعنی کہ وہ وزیر اعظم جنہوں نے اپنی رٹ ریاست کی بحال کرنی تھی، ان کو ریاست نے بتایا کہ رٹ آپ کی نہیں ہوگی، آپ ٹی ایل پی سے بات چیت کر کے معاملہ طے کریں. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ہماری اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے جو اسد طور انسنسرڈ نے آپ کو دی تھی، اور ہم نے یہ خبر آپ کو این ایس سی کی میٹنگ کے اگلے ہی دن دی تھی. اب اس سے آگے آئیے تو مولانا بشیر ہیں سیلانی ٹرسٹ والے، انہوں نے اب کنفرم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف 1000% بات چیت کے اور صلح صفائی سے معاملے کے حل کے حق میں تھے، طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے، اور یہ معاہدہ ان کی برکات سے ہوا ہے اور انہوں نے ہی سارا کردار ادا کیا ہے اور 1000% کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو فیض آباد دھرنا کیس کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس میں فیض آباد دھرنا کا بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں اس وقت کے ڈی جی سی اور اب کے لیفٹیننٹ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ فیض حمید کے دستخط ہیں. تو اس سارے معاہدے کو اور ان دستخطوں کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں غیر آئینی کردار ادا کہا گیا تھا، اور پھر اس فیصلے میں اس معاہدے میں جتنے بھی حکومتی لوگ یا باوردی افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہا گیا تھا. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیے کہ اب ایک اور اسی طرح کا معاہدہ ہو گیا ہے. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جنہوں نے ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا، حکومتی املاک کو نقصان پہنچایا، آئین کا خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کی نقل و حرکت روک دی، کاروبار زندگی مفلوج کیا، لوگوں کو مالی نقصان ہوا، ان کے خلاف ریاست کارروائی کرے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ معاہدے کرے. تو اب پھر وہی وقت ہے، وہی سب کچھ ہوا ہے اور پھر ایک معاہدہ ہوا ہے. تو اب پھر اس کو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہی دیکھیں گے، کیونکہ وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ فیلڈ میں موجود ہے. تو کیوں معاہدہ کیا گیا ہے ٹی ایل پی سے؟ کوئی ہمیں بتائے گا؟ ہماری ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئی، کوئی تو جواب دے اس ملک میں. تو اب ہم اس سے آگے آتے ہیں، جو اگلی خبر ہے وہ ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب نے دی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب سعودی عرب گئے اور ملاقات کی محمد بن سلمان سے اور ان کی منتیں ترلے کیے، ان کو کہا کہ ہمیں معاشی طور پر مشکلات میں آگے ہیں، آپ آئی ایم ایف سے بات کریں، امریکہ کے ذریعے امریکہ سے آپ بات کریں تو وہ آئی ایم ایف کو کہے گا اور ہمارے پہ تھوڑی وہ ہاتھ ڈھیلا رکھیں گے اور ہمیں کچھ معاشی پیکٹ بھی دیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بات سنیے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے آج کل فوج سے تعلقات دوبارہ خراب ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کلیئر کر دیں کہ ہم نے ہر پاکستانی سیاسی جماعت کی حکومت کے ساتھ کام کیا ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، یا چاہے اب آپ کی ہو. تو ہم تو ہر سیاسی حکومت کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے حتمی تعلقات پاک فوج کے ساتھ ہیں پاکستان میں، کیونکہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو چاہے سعودی عرب میں افواج کی تعیناتی، ٹریننگ یا جو دیگر ہمارے کام ہوں وہ پاک فوج سر انجام دیتی ہے. تو آپ برائے مہربانی یہ کیا کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے اوپر؟ تو کہتے ہیں اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میں ابھی واپس جا کے کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ پہلے جا کے
یہ کرنے کا فیصلہ کریں اور ہمیں صرف اپنی لسٹ دے دیں، وش لسٹ کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وزیر عمران خان نے وہ لسٹ دی کہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیں اور وہ دیں ہمارے ریزروز کے لیے، ہمارے فارن ریزروز کے لیے کچھ پیسے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں رکھوا دیں. تو وہ $3 ارب جس طرح آپ نے پہلے رکھوائے تھے آپ بھی رکھوا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے جا کے نوٹیفیکیشن کریں. تو پھر کہتے ہیں وزیر عمران خان نے جب آ کے وہ نوٹیفیکیشن کیا تو اس کے فوری بعد سعودی عرب نے، حکومت پاکستان کی طرف سے بجائے اس کے اعلان ہوتا کہ اس کا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو $3 ارب ان کے بینک اکاؤنٹس میں رکھوا رہے ہیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل فیسلٹی دے رہے ہیں. تو اگر انڈائریکٹلی دیکھیں تو وزیر عمران خان کو $3 ارب دے کے سعودی عرب نے یہ کام کروایا ان سے. اور یعنی کہ وزیر عمران خان ابھی بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے جب تک کہ سعودی دباؤ نہیں آیا ان پر. وہ یہی ساری معاملے کو یوں ہی بگاڑ کے رکھنا چاہتے تھے. اب اس کے بعد آتے ہیں جو ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ صاحبہ نے کہیں کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی وزیر اعظم عمران خان کی تصویریں لیک کی گئی ہیں، کوئی ایسی ویسی تصویریں ہیں اور یہ ہمارا نہیں، یہ کچھ ایکس پی ٹی آئی کے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے یہ کیا ہے. اب ہم نے ابھی تک وہ تصویریں نہیں دیکھی، ہمارے علم میں نہیں ہیں. اگر کوئی ایسی تصویریں آئی ہیں تو پہلی بات ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ تصویروں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ویڈیوز کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم نے محمد زبیر صاحب کی ویڈیو آنے پر بھی ہم نے اس کی مذمت کی تھی اور اس عمل کو غلط کہا تھا. اب بھی ہم اپنے اسی اصولی موقف کے مطابق جو اسد طور انسینسرڈ کا ہے ہم اس پر قائم ہیں. لیکن جو حریم شاہ صاحبہ ہیں یہ بڑا مشکوک سا کردار ہیں، اور اس سے پہلے یہ مفتی کویز کی متعدد ویڈیوز منظر عام پر لا چکی ہیں. کچھ پی ایم ہاؤس میں کچھ حکومتی لوگوں کی مشکوک سرگرمیوں کی اپنے ساتھ ویڈیوز اور پکچرز لا چکی ہیں. پی ایم ہاؤس میں دندناتی پھرتی رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کی ایک یہ ویڈیو لا چکی ہیں سامنے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی اسی طرح کی کالز لا چکی ہیں. اس لیے اب ہم اگر ان کو دیکھیں، اگر وہ کہہ رہی ہیں تو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جھوٹ ہوگا. تو معلوم نہیں وہ کس قسم کی تصویریں ہیں اور پکچرز ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی کمپرومائزڈ ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہوگا اگر کچھ ایسا آیا اور اس طرح سے اب جو موجودہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی سول ملٹری تعلقات میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے بعد اب دیکھیے کہ کس طرح سے چیزیں آگے پیچھے مینوور ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے وزیر عمران خان کے ایک سب سے قریبی دوست اور سب سے قابل اعتماد دوست مرحوم نعیم الحق کی ایک آڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب کے نکاح خواہ کی آڈیو سامنے آئی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ مبینہ طور پہ عدت میں وزیر اعظم عمران خان نے نکاح کر لیا تھا. ان کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی عدت کے پیریڈ میں تھیں اور کچھ اس پہ بھی اب اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں. تو اب یہ اس طرح کی آڈیوز کا ایک دم سے لیک ہونا شروع ہو جانا، اب یہ پکچرز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لیک ہو رہی ہیں. تو یہ بڑا ہی افسوسناک اور شرمناک پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی قیادت اور تمام سیاسی کارکنوں کو مشترکہ طور پہ اس عمل کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو مسترد کرنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.